अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिर मरियम दाना। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई, हम किताब व सुन्नत के मफहूम और उसकी इफ़हाम और तफहीम को समझने के लिए बुजुर्गों के पाबंद हैं। हम अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत जो है इफ़हाम कुरान और तफहीम कुरान के लिए अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाती। इन्होंने जितनी भी आयतें पढ़ी, अगर ये कहते हैं कि उससे, अगर ये कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने उससे ये मफहूम नहीं लिया, ना मुहद्दिसीन ने, ना मुफस्सिरीन ने, ना मुतकल्लिमीन ने। इतने बड़े बड़े लोग गुजर गए, तो फिर पीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह पर क्या फतवा लगेगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जिनको नबी पाक ने फरमाया मेरे अली तू मेरा बेटा है, तो ऐसे लोगों को बेटा बना दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कुरान के खिलाफ अकीदे लोगों को बताते रहे। फिर इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद रफ़ाई रहमतुल्लाह को नबी पाक ने अपने मजार से बाहर अपना दस्ते अक़दस निकाल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कहा कि मेरा हाथ चूमो। तो उस वक्त हजरत सरकार बगदाद भी वहां उस मजलिस में मौजूद थे और कहते मैंने खुद देखा। इसकी 3 असनाद हैं और एक रिवायत के मुताबिक 9 असनाद हैं, और एक सनद के अंदर जो है वो सरकार बगदाद का भी जिक्र है, और फिर उसके बाद इतने बड़े जो इमाम जज़री हैं, जो तजवीद के इमाम हैं, उनका भी जिक्र है। वो कहते हैं हमने खुद देखा, और वक्त के बड़े बड़े अगवासो अब्दाल ने देखा। वो सब कहते हैं कि हमने देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते अक़दस जो है वो बाहर निकाला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस बाहर निकाल के सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रहमहुल्लाह को दिया और कहा कि मेरा हाथ चूमो, मैं तुम्हें ये शरफ दे रहा हूं। तो आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस को चूमा। आपने, ये आपकी किताब है अल मुहम्मदिया फिल वज़ाइफिल अहमदिया, इसके अंदर लिखा कि अफजलियत सिद्दीक़ अकबर अहले सुन्नत का अकीदा है, और जो इस अकीदे को नहीं मानता उसके अहले सुन्नत से कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बड़े बड़े बुजुर्ग, इन्होंने कुरान से, अगर आप कह रहे हैं कि ये कुरान से साबित है, तो हजरत साहब कुरान से साबित हो तो मुझे बताइए ना, फिर उस पर हुक्म शरी क्या लगेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बड़े बड़े मशाहिर और ये बड़े बड़े मशाइख जिन्होंने अफजलियत शेखैन के इनकारी पर हुक्म लगाया है, रिफ्स का हुक्म लगाया है, उन्होंने कहा ये राफजी है, ऐसा आदमी राफजी, जिसके अंदर सादात भी शामिल है, उन सादात के ऊपर आप क्या हुक्म लगाएंगे? फिर उसके बाद भाई कुरान की आयतों पर बाद में बात करेंगे। कुरान हमारे घर में उतरा है, सादात के घर में उतरा है। फिर उसके बाद मैं यहां पर आपके सामने एक चीज और भी लाऊंगा, ये तमीद अबू शकूर सालमी, ये भी इबारत आप अपनी टर्म में अंदर पढ़ के मुझे दिखाएंगे, मुझे बताएंगे यहां पर क्या कहा जा रहा है कि इन लोगों के ऊपर फिर आप क्या हुक्म शरी लगाएंगे। ये दाता साहब के मसर बुजुर्ग है। कौन? उवैस भाई, क्या नाम है? दाता साहब के मसर बुजुर्ग, नाम क्या है इनका? नाम है अबू शकूर सालमी, अल इमाम अबू शकूर मोहम्मद बिन अब्दुल सईद सालमी। और आपको एक बात और बताऊं, उवैस भाई सुनिएगा, जी जी, एक बात आपको और बताऊं, मैं इनको मुखातब नहीं कर रहा, आपको कर रहा हूं। ये वो किताब है जो बाबा साहब जो है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को पढ़ाया करते थे। अल्लाह। इसके अंदर आप कहते हैं कि मुहद्दिसीन के अक़वाल से साबित है। मैं कहता हूं इनसे बड़ा मुहद्दिस कौन होगा उम्मत के अंदर? कुरान पे हम बाद में आएंगे, पहले आप ये तय करें, ये आप अपनी टर्म के अंदर ये भी पढ़ेंगे, और मैं अपनी उस मसरूफियत को छोड़ के अपने बुजुर्गों के अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर आया हूँ, अपने बुजुर्गों के अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। कंक्लूड कीजिएगा। मैं ये चाहूंगा कि उसके बाद यहाँ पर आप ये इबारत भी पढ़ेंगे, इन पर भी हुक्म शरी लगाएंगे। बात की जी, आपने जो चीजें रखी हैं यहाँ पर, नहीं उवैस भाई, मैं ये बात करना चाहूंगा, ये कुरान की आयतें बाद में पढ़ेंगे, हदीस बाद में पढ़ेंगे, पहले इस बात को तय करेंगे। ठीक है, आपका टाइम हो गया। अल्लाह सब जी अवैस भाई, सबसे पहले तो बात मैं ये करना चाह रहा हूँ, जो मैंने दावा लिख के भेजा है उसकी तरतीब पढ़ें। कुरान, हदीस, अहले बैत, सहाबा और मुहद्दिसीन। ये बार बार मुहद्दिसीन पे आ रहे हैं ना, मुझे पता है इनकी दौड़ यहाँ तक की है, ये बार बार मुहद्दिसीन पे आ रहे हैं। अगर मैं मुहद्दिसीन पे बात करके ना जाऊं, मुहद्दिसीन, सहाबा, अहले बैत अतहार से मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत से ना जाऊं, तो मैं सरेआम कह के जाऊंगा कि मैं हार गया। लेकिन मैं थ्रू प्रॉपर चैनल जा रहा हूं, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, वो कह रहे हैं आगे मुझे किस्से कहानियां सुना रहे हैं, वो किस्से कहानियां सुना रहे हैं जो उम्मत मानती नहीं। उस बुजुर्ग ने ये किया, उस बुजुर्ग हजूर अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे दरबार पे आ जाओ, हाथ बाहर निकाला, ये किया वो किया। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ
اور اس کے جواب میں کہانیاں دے رہے ہیں, فلاں مولوی صاحب نے یہ کیا, فلاں صوفی نے یہ کہا, فلاں صوفی نے یہ کہا. یہ ہے ان کا علمی معیار. قرآن کے مقابلے میں کہانیاں لا رہے ہیں. میں نے جب کہا نا, آپ میں نے ان کے دیکھیں ٹائم کو دیکھیں, ان کے ٹائم آپ علمی معیار کی کیوں بات کی ہے؟ ایک آدمی آپ طرف ہے, ادھر آپ بھی continue پاس ہے ہی کچھ نہیں. علمی معیار کیوں دیکھیں, کیوں آپ نہیں ہے؟ کنٹینیو رکھیں. اگر بس برداشت کریں, ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. دیکھیں, اس کا مطلب ہے شروع ہوئی ہے. علامہ صاحب, علامہ صاحب, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے میں آپ دونوں کو بتاؤں, آپس میں بات کریں. میں قرآن مجید فرقان حمید سے بھی دلائل دے رہا تھا افضلیت پہ, ٹھیک ہو گیا. میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ قرآن نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ بالکل بات واضح ہو چکی ہے کہ افضل وہی ہوتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے. تو اسی کے ذیل میں نے ایک آیت مجیدہ پڑھی تھی سورہ رعد کی, جب وہ کفار مشرکین کہتے تھے کہ اپنی نبوت کا کوئی گواہ لا, تو وہ جو اس کی شرط کیا قرآن نے بیان کی کہ اس کے پاس کتاب کا علم ہے جو آقا علیہ السلام کی نبوت کا گواہ ہے. بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ عبداللہ بن سلام تھے. ہمارے محدث کا رد کیا, انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن سلام کیسے ہو سکتے ہیں, کہ وہ عبداللہ بن سلام تو مدنی ہے اور یہ آیت مجیدہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں اماد الدین حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272 بیروت لبنان کی چھپی کتاب. اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی نے در منصور میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 69 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے دوسری جلد میں بھی بے شمار جو روایات موجود ہوتی ہیں, سند پڑھ دیں, بے شمار روایات ایسی ہیں, بے شمار روایات ایسی ہیں جو آئی ہیں, جو اس میں آئی ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام ہیں وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے گواہ. عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے, وہ کہتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ومن عنده علم الكتاب انما هو علی لقد كان عالم بالتصحیح والتعدیل والناسخ والمنسوخ. کہ یہ جو جس کے پاس کتاب کا علم تھا نا, کتاب کا جس کے پاس علم تھا وہ علی تھا, چونکہ وہ ناسخ منسوخ کا علم رکھتا تھا, قرآن میں فہم تھا, ادراک تھا, شعور تھا. تو اس سے پتہ چلا. پھر عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں, اس کو امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65, اور یہ بنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان القرآن انزل علی ثابت حروف ما من حرف الا له ظاہر و باطن وان علی عنده علم الظاہر والباطن. آپ کہتے ہیں کہ قرآن یعنی اللہ کی جو کتاب ہے یہ 7 معنی میں نازل ہوئی ہے. اس کے مفہوم, اس کی قرات 7, اور قرآن کے ایک ایک حرف کے ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے, اور پوری کائنات میں تاجدار کائنات کے بعد قرآن کے ایک ایک حرف کے ظاہر اور باطن کا جو علم رکھتا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اگلی روایت دینا چاہتا ہوں جس کو حضرت ابو طفیل نے روایت کی ہے, اور اس کو امام ابن سعد طبقات الکبریٰ میں جلد نمبر 335, اور یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. پھر اس کے علاوہ امام ابن حجر مکی سوائق محرقہ میں اس کا صفحہ نمبر 192, ذخائر الرقبہ میں صفحہ نمبر 81, اور یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ برسر ممبر مولا علی علیہ السلام ایسے تشریف فرمایا, اور کیا فرما رہے, سلونی عن کتاب اللہ فانه ليس من آیات الا وقد عرفت بلیل نادرت ام بنهار فی سال ام فی جبل. وہ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام برسر ممبر اعلان کر رہے تھے, لوگوں آؤ اللہ کی کتاب سے جو پوچھنا چاہتے ہو, جو سوال کرنا چاہتے ہو, اللہ کی کتاب سے پوچھو مجھ سے. کی ایک آیت ایسی نہیں جس کا علی کو علم نہ ہو. جو رات کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے, جو دن کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے, جو میدان پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے, جو پہاڑ پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے. کس کے پاس ہے کتاب کا علم. پھر اسی طرح آپ روایتیں سنائیں, اگر سند آپ رکھنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے, ان کا مطالبہ ہے. اگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں نے آپ کا مطالبہ رکھا, میری بات سنیں نا, میری بات سنیں. یہ جو پلندہ لے کے آگے اردو کی کتابوں کا, میری بات سنیں. آپ ان کو کاؤنٹر نہیں, علامہ صاحب آپ میری بات سنیں, میری بات سنیں ویس بھائی, میری بات سنیں. سند یہ ایک کتاب ہے نا میرے پاس, آپ کنٹینیو رکھیں, میں نے آپ سے کہا آپ کی مرضی ہے. جواب دے رہا ہوں, یہ میرے پاس میری کتاب ہے افضلیت علی, یعنی قرآن اور اہل بیت ہے میرے پاس. میں کو سیالکوٹ سے کتابیں بلٹی کروا کے نہیں لے کے آیا کہ میں کتابیں بلٹی کروا کے تو اس کے ساتھ سندے پڑھ پڑھ کے 5 گھنٹے لگا دیتا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑے وقت میں زیادہ مواد اور نالج دیا جائے. باقی رہ گئی سند والی بات, اگر سند سے یہ فرض کریں, بل فرض اویس بھائی متر چہرہ کریں, مبارک کریں, فرض کریں کہ سند اخذ کریں کہ حدیث ضعیف ہے, صحیح ہے, حسن ہے. یہی ہوتا ہے نا سند کا مسئلہ. آؤ ادھر میں ان کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں, یہی مسئلہ حل کر دیتا ہوں نا. چونکہ بے شمار علی استحام میں سند کہاں ہیں, بڑے بڑے ہمارے محدثین گزرے, الحدیث المختارہ میں سند کدھر ہے. جب میں نے یہ کتاب کو مرتب کیا تھا تو اگر میں اس کی ساتھ سند لکھتا تو پھر تو مجھے وہ 10 جلدیں چاہیے تھی اس کی. میرے پاس تو فقط یہی تھی, میں تو اسی طرح آ گیا ہوں آپ کے سامنے. آپ کو پتا ہے نا, اگر ان کو سند کا اتنا شوق ہے آپ کنٹینیو رکھیں, اگر آپ کے پاس ہیں. ہاں بالکل بالکل, کیوں نہیں. اگر ان کو سند کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر میں کتابیں منگوا لیتا ہوں. اور اگلی بات یہ ہے, سند سے یہ کیا ثابت کرنا چاہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہی ثابت کریں گے نا. تو میں اس کا بھی ان کو جواب دے دیتا ہوں, گل ختم. اے کوڑاتے ہیں میدان. جتنے بھی ہمارے اہل سنت کے جلیل القدر, چاہے امام نووی ہو, ملا علی قاری ہو, بلکہ علامہ ابن تیمیہ تک, جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں, ہر ایک نے
اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر فضائل کے باب میں جس میں حلال حرام نہ ہو, کفر شرک کی بات نہ ہو, فقط فضائل کے باب میں اگر ضعیف حدیث ہے تو اس کو بھی قبول کیا جائے گا. یعنی فضائل جو فضائل کے باب میں فضائل کے باب میں ضعیف حدیث کو بھی میں 25 حوالے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے. کسی کے پاس علم زیادہ ہونا یہ فضائل نہیں تو اور کیا, یہ حلال حرام ہے. میں تو فضائل ابھی پڑھ رہا ہوں مولا علیہ السلام کے کہ اس سے بڑا عالم کوئی نہیں. ان کے پاس بڑا علم تھا, صحابہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑے عالم الناس تھے. یہی باتیں بیان کر رہا ہوں نا, حدیث یہی پڑھ رہا ہوں نا, تو یہ فضائل ہی ہے نا. تو سارے جتنے بھی ہمارے محدثین ہیں وہ سارے اس بات پہ ان کا اجماع ہے کہ بلکہ دیگر جو غیر مقلد ہیں ان کا بھی اس بات پہ اجماع ہے. بلکہ علامہ ابن تیمیہ تک وہ بھی کہتے ہیں, ابن حنبل بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں فی الحلال والحرامی والاحکامی شددنا فی الاسانید. جب حلال حرام کی بات ہوتی تو ہم بڑے سخت ہو جاتے تھے, اتنے شدید سخت ہو جاتے تھے. لیکن اگر اس میں فضائل کی بات ہوتی تو تساہلنا, ہم نرمی برتتے تھے. فضائل کے باب میں ہم نرمی اختیار کرتے تھے, یہ باب فضائل کا ہے. تو اگر فرض کریں یہ بار بار سند کا رولا ڈال رہے ہیں, جو ڈنورا پیٹ رہے ہیں, میں بلٹی کروا لیتا ادھر سے سیالکوٹ سے کتابیں لے آتا, ساری پر سند بھی پڑھ دیتا, ٹھیک ہے نا. تو سند فرض کریں بے فرض سند میں پڑھتا ہوں, یہ کہیں گے کہ یہ ضعیف ہے, تو ضعیف والا بھی میں نے چیپٹر یہ چورن بھی ان کا ختم کر دیا. فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی پارلیمانی لینگویج ضعیف حدیث جو ہے اس کا بھی بس کلا کم ہے. ابھی میری بات آگے سنے جی. اگلی دعائیں دینا چاہتا ہوں. اگلی حدیث مبارکہ بھی تو میں ادھر علم پہ رکا ہوا ہوں. اگلی آپ کے سامنے میں روایت پیش کرتا ہوں کہ وہ کیا فضائل کی بات آپ ان کے ٹائم میں یہ امام بخاری اور دیگر یہ امام بخاری کی دے رہا ہوں تاریخ الکبیر جلد نمبر 2 ہے. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 23,2377. اسی کو پھر انہوں نے اپنی جلد نمبر 3 میں بھی لیا ہے 7067. امام ابن اسحاق نے بھی اس کو لیا ہے طریق مدینہ دمشق میں, جلد نمبر 42 ہے, صفحہ نمبر 400. بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. اما عائشہ صدیقہ یہاں بھی یہ بات فرما رہی ہیں, قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی عالم الناس, علی سب سے بڑا عالم ہے. الناس یہ کلی افضلیت بیان ہو رہی ہے مولا علی علیہ السلام کی تمام کے اوپر. الناس کا جملہ آ گیا. بلکہ اگلی جو روایت میں دینے لگا ہوں آپ کو یہ ہے جس کو امام دہلوی مسند الفردوس میں حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1491. سنے حدیث مصطفیٰ تاجدار کائنات کی حدیث ہے, کوئی قصہ کوئی کہانی نہیں, کسی مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہا. جلد نمبر 1 ہے. اسی طرح پھر امام ہندی کا جلد نمبر 11 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے. کنکلوڈ کریں گے 32,977. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب. اب ایس بھائی گل ہی مک گئی. تاجدار کائنات نے فرمایا میری ساری امت میں میرے بعد جو سب سے بڑا عالم ہے, جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے, نالج ہے, اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. آقا علیہ السلام نے اپنے بعد علی علیہ السلام کو پوری امت کے اوپر یہ برتری اور یہ افضلیت دی. اور پھر یہ بھی حدیث آپ نے سنی ہوگی, بچے کو یاد ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا آنا مدینۃ العلم بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسے چاہیے کہ وہ میرے علم تک پہنچے, فمن اراد العلم فلیات الباب, جو چاہتا ہے کہ اس کو علم ملے اس کی ایک ہی صورت ہے, علی سے ہوتا ہوا ہے. اس کو امام حاکم المستدرک میں جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر ہے 4639. امام ابن اسحاق طریق مدینہ دمشق جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 379. بیروت لبنان کی چھپی بغدادی کی طریقہ بغداد جلد نمبر 4 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2186. امام ابن عدی نے الکان نمبر 3 صفحہ نمبر 412. اور یہ بھی بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. آقا علیہ السلام کی یہ احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں, قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ افضل کوئی اور بندہ زید بکر نہیں ہوگا. افضل وہ ہوگا جس کے پاس علم ہو, نالج ہو, فہم ہو, ادراک ہو, شعور ہو. تو حضور نے یہ بات دنیا تک پہنچا دی کہ میرے بعد میری امت میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اما عائشہ صدیقہ نے کہا سب سے بڑا عالم علی ہے. پھر اس کے امتاب رہتے ہیں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. سعید بن مسیب کہتے ہیں, یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ علی سے بڑا عالم کوئی نہیں, علی سے بڑا عالم کوئی نہیں, تو علی سے بڑھ کے افضل کیسے کوئی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے
تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کر دیں.